أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिसाब नमाज के जरिए। आज इसके सबक नंबर 7 में मैं आप सबको खुश आमदीद भी कहती हूँ और मेरी तरफ से तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने इंशाल्लाह सबक नंबर 7 में क्या पढ़ना है, रुकू और सजदे की तस्बीहात। और ग्रामर में हमारा हुरूफ ही चल रहा है अभी। अगले 3 लफ्ज और हम पढ़ेंगे, जिस तरह हमने पहले 3 पढ़े, फिर 3 पढ़े और फिर 3। तो एंड पे हमारा एक पॉइंट होगा इंशाल्लाह। और अभी तक हमारे साथ हैं 26 टोटल लोग हैं। कल तादाद वैसे ज़्यादा थी, आज कम है। सिस्टर अलमास हैं, अरीबा इजाज, अरफा, आशी जावेद हैं, आयशा, कंवल हैं, फरा गुफरान हैं, फरहाना हैं, हारिस आबिद, माहा अनम, माहीन, मेमूना, मूना अली, नरगिस, आरिफ और रूबिका। रूबिका मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम आई हैं आज, नहीं पहले भी थी एक दिन। राहत बाजी हैं, रिजवाना शाहिद, और उसके बाद रुहमा हैं, सबा कामरान, सीमा और शानज़े असलम, शाजिया सुल्ताना, सुमेरा अख्तर, वलिया अफरा और वकारुन्निसा। अभी तक ये लोग ही हैं। बाकी मेरे ख्याल आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे। तो सबको मैं वेलकम, मरहबा, अहलन व सहलन, कैफ़ हालकुम या तुल्लाब। अरबी में बोलना चाहिए ना थोड़ा सा समझ आती है। कैफ़ हालकुम, हालकुम, कुम वाली ये जमीर आ गई। तो कैफा कैसा, ये आपके वर्बों में एक सवाल भी आएगा। कैफा यानी कैसा, हालुकुम आप सबका हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आगे से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, या जो भी आप कहेंगे इंशाल्लाह। इस तरह छोटी छोटी वर्ड्स बोला करें घर में भी, ताकि समझ भी आए, बच्चों के साथ भी थोड़ी अरबी हमारी बेहतर हो। तो आज हमने 15 नए लफ्ज सीखने हैं, जो कि कुरान पाक में 1390 दफा आए हैं। और टोटल जो हमारी बैटरी हो जाएगी आज लेसन के बाद, वो पहुंच जाएगी 26,000 से ऊपर। और वर्ड्स जो हमारे हो जाएंगे वो 80। टोटल हमने QC 1 में जो करने हैं ना, वो 232 अल्फाज करने हैं, जिनकी मदद से हमने पहुंचना है 41,111 तक। तो देखें 80 हो गए हैं, उसमें से 232 आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये वो ऑप्शनल साथ होमवर्क है इंशाल्लाह। इस पे भी कल से नेक्स्ट क्लास से बात शुरू हो जाएगी एक एक करके। आज हम फिर अपने लेसन पे चलते हैं डायरेक्ट। अच्छा, अभी तक हमने सूरह फातिहा से शुरू किया था। उसके बाद फिर हमने वापस अजान की, यानी कि नमाज का ही वो हिस्सा था, लेकिन पहले सूरह फातिहा रखी थी, क्योंकि ज़ाहिर है कुरान का आगाज भी उसी से होता है। उसके बाद हमने अजान पढ़ी, फिर हमने अजान में जो फजर के अजान के अल्फाज थे वो भी देखे, फिर अकामत भी हो गई, फिर वजू भी हो गया, और अब नमाज शुरू की। तो जब नमाज में क़याम शुरू किया तो ज़ाहिर है सूरह फातिहा तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब उसके जो अगले अरकान है ना, वो हम देखेंगे। तो क़याम के बाद फिर हम जाते हैं रुकू में। तो आज हमने रुकू और सजदे की तस्बीहात पढ़नी है। तो ये हमारा समझे कि यहाँ वाला जो पोर्शन होगा वो खत्म हो जाएगा और सजदा भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम तशहुद शुरू करेंगे, जो हम अत्तहियातों में शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ छोटी सूरतें होंगी जो कि हम नमाज में बदल बदल के मुख्तलिफ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो चलें अब रुकू की जो रुकू के अज़कार हैं वो क्या थे। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, ये एक सेंटेंस है जो कि हम पढ़ते हैं। इसको हम 3 दफा मिनिमम, और ज्यादा तो आप 5 दफा, 7 दफा, 9 दफा, यानी ऑड नंबर में आप जितनी दफा मर्जी पढ़ लें, लेकिन मिनिमम 3 दफा इसे पढ़ना चाहिए। सुबहान रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। अब वन बाय वन अगर इसके वर्ड को देखें तो सबसे पहले है लफ्ज सुबहाना। ठीक है, सुबहाना इसका मतलब है पाक है, यानी कि बिल्कुल हर ऐब हर बुराई से पाक। पाक चीज को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है, अल्लाह हर किस्म की कमी नक्स से पाक है। अच्छा इसमें और तस्बीह में, यानी कि जो हम करते हैं ना हमद, हमद और तस्बीह में थोड़ा सा फर्क होता है। तो इंशाल्लाह अब आप आगे चलते जाएंगे आपको पता चलेगा। हमद में क्या होता है कि हमद में हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इतना अच्छा है, अल्लाह ताला ऐसा है, रहमान है, रहीम है। जो हम तस्बीह करते हैं ना, जिसमें हम सुबहान अल्लाह सबसे पहले आता है, इसमें हम अल्लाह ताला की पाकी इस सेंस में बयान करते हैं कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला में कोई बुराई नहीं, यानी कि कोई भी बुराई, कोई भी नक्स ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह में। समझेंगे नकाइस की जो नफी होती है ना, वो तस्बीह में होती है। तो सुबहान अल्लाह उसी तरह का वर्ड है। आगे है रब्बी। रब्बी के करेंगे आप टुकड़े। अच्छा, सुबहाना पूरा एक लफ्ज है, ठीक है, वो पूरा वन वर्ड है। रब्बी,
रब्बी के हो जाएंगे दो टुकड़े। ठीक है, रब्बी। अब ये टेबल हम पढ़ भी चुके हैं, हमने जमाइर पढ़े थे ना, जो अटैच्ड प्रोनाउंस, हु, हाँ था, ही, जी। कौन, ना, ये उसके कौन सी है? साथ ये रुपया जो हम सब देखो देखो। काम कर रहे हैं। आंटी इसमें नहीं किया, हमारा टीचर ने कहा हुआ कोई बच्चे ने। अपने माइक से भी फिलहाल ना बंद रखें। अच्छा, रब्बी के दो टुकड़े हैं। ये टेबल हमने पूरा पढ़ा हुआ है। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सबका रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, ये वो वाला वर्ड एग्जैक्ट टेबल में से आया है। रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। ठीक है, ये वो वाला है। इसमें हो जाएगा रब्बी, मेरा रब। और रब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रब कौन होता है? परवरिश करने वाला, शुरू से लेके आखिर तक हमारे जिस्म के एक एक जर्रे, एक एक खुलिये, बल्कि सिर्फ हमारे नहीं, इस तमाम मखलूकात के करोड़ों अरबों सेल्स के तक की भी हिफाजत करने वाला, शुरू से लेकर आखिर तक उनको अंजाम को पहुंचाने वाला, और हर जगह उनका ख्याल रखने वाला वो रब होता है। तो उसके बाद है अल अजीम। इसी ये देखें, ये वर्ड ही ऐसा, अक्सर नाम भी लोग रखते हैं अजीम, बड़ाई, अजमत वाला, ताकत वाला, यानी कि बहुत पावरफुल जिसे कहते हैं ना, उस तरह का अजीम। एक अरबी में लफ्ज होता है अजम। अजम कहते हैं हड्डी को। ठीक है, अजम जो सख्त चीज होती है ना, हड्डी, उसको भी बोलते हैं। तो इसी तरह, इसी यानी कि वही डेरिवेशन है। तो अल अजीम, बड़ाई वाला, यानी बहुत ही पावर वाला, ताकत वाला, ये है। अच्छा, इसमें देखें आप, रुकू की जो तस्बीह है, इसमें हमारे लिए अब क्या पैगाम है, तसव्वुर और एहसास से जरा हम सोचें। तो इसमें हमारे लिए ना चार बातें निकलती हैं। अब ये है तो छोटी सी तस्बीह, लेकिन इसमें चार पॉइंट्स निकलते हैं। अल्लाह ताला के साथ चार तरीकों से हम अपने ताल्लुक को महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जब सुबहाना कहते हैं, तो जस्ट एक वर्ड के अंदर, जस्ट एक वर्ड के अंदर हमने ये इकरार कर लिया, हमने इस चीज का एहसास और ये बात अपने मुंह से अदा कर दी कि अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। अब जब हम ये कह देते हैं कि अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, तू सुबहाना है, तू पाक है, तो इट मीन्स कि हम ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू जालिम नहीं है, तूने कभी नाइंसाफी नहीं किया, तूने बेमकसद चीजों को कभी पैदा नहीं किया। जिस कोई भी अगर कमी, कमजोरी बज़ाहिर जो हमें कहीं नजर आती है, वो तेरी वजह से नहीं है, बल्कि वो इंसान की अपनी करतूतों की वजह से हो सकती है। या अगर कुछ गलत हो जाता है, जैसे हम कई दफा कहते हैं, हम लोग के कोई भी हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो फौरन कहते हैं ना, ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और इस तरह के अल्फाज हमारे मुंह से। तो ये जब हम कह रहे हैं कि अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो कभी गलत फैसला कर ही नहीं सकता, अल्लाह का जो भी फैसला होता है वो हिकमत से भरा होता है, वो यकीनन हमारी ही बेहतरी के लिए होता है। हमें चूंकि नजर नहीं आ रहा होता अपना फ्यूचर, तो हम नहीं समझ सकते उसकी हिकमत को, लेकिन अल्लाह को तो हमारा एंड तक पता होता है ना। तो वो जो हादसा या वो जो चीज जो बज़ाहिर हमें बुरी लग रही होती है, वो असल में अल्लाह ताला की हिकमत होती है, और उसमें कोई बेहतरी ही होती है किसी के लिए। तो ये सारी चीजें सोचते हुए हमें कभी भी ये अल्फाज अपने मुंह से नहीं अदा करनी चाहिए। वो जो शिकायतें और वो जो आजमाइशों पे हम परेशान होके कह देते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, या मुझे ही ऐसे माँ बाप क्यों मिले, मुझे ही ऐसे बच्चे क्यों मिले, और इस तरह की जो बातें हम कर जाते हैं अपनी परेशानियों के बीच में, ये हमें नहीं कहनी चाहिए। जब हम कह देते हैं कि अल्लाह तो पाक है, अल्लाह में तो कोई ऐब ही नहीं, अल्लाह ने तो मेरे लिए गलत फैसला ही नहीं किया, तो इस चीज को समझें। और दूसरी क्या चीज आ गई, रब्बी। रब्बी के अंदर देखें, मैंने कहा था दो टुकड़े हैं, एक रब और एक जी। तो वो जो दो टुकड़े हैं ना, उसके अंदर भी हमें दो फीलिंग्स मिलती हैं। कैसे? कि जब हमने रब कहा तो उसमें एक फीलिंग आ गई रबूबियत की। हमने कहा वो तो मेरा रब है, वो तो इतना पाक था, उसने तो मेरे बारे में बहुत अच्छा फैसला किया, और क्यों क्यों ना करे, वो तो मेरा रब है। रब कैसा कि उसने तो मेरा ख्याल रखने का इरादा, पक्का इरादा किया हुआ है। वो तो शुरू से, जब से मैं पैदा हुई, जब तक मैं मरूंगी, मेरे जब तक खुलिए भी और मेरी बॉडी भी गल सड़ जाएगी, उसके बाद जब मुझे क्यामत में बिठाया जाएगा, हर जगह उसने मेरा ख्याल, वो तो मेरा रब था, मेरा रब मुझे कैसे छोड़ सकता है। तो ये फीलिंग अपने दिल में रखें। उस जब ये बोल रहे होते हैं, तो उस रब को उस प्यार और मोहब्बत से रब बोलें, कि वो तो मेरा पालने वाला है, मेरा ख्याल रखने वाला है, इस पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला है। उसने मुझे सूरज, चांद, सितारे, रोशनी, हवा, ये सब कुछ दिया है, मेरे लिए तो दिया है। उसने मुझे रिस्क दिया, मुझे तरह तरह के रिश्ते दिए, उसने जो कुछ भी दिया वो मेरे लिए तो दिया है। तो जब ये फीलिंग अपने रब का एहसास होगा, तो फिर हमें बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी, और बिल्कुल भी। तो देखिए, दूसरा एहसास हो गया मोहब्बत का। एक हमने पहले पाकी का किया, कि वो हमेशा सही फैसला करता है, वो तो पाक है। फिर हमने रब का कह दिया कि वो तो मेरा रब है, मुझे पालने वाला है। दो मोहब्बतें आ गई। तीसरा पॉइंट उसकी ही से, ये जो हमने कहा ना, ही। आपको पता है, जब जब किसी को कह देते हैं कि मेरा, तो मेरा लफ्ज के अंदर ही एक अपनाइयत है। जैसे माँ कहती है ना अपने बच्चे को, ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है, तो उस मेरा लफ्ज के अंदर कितनी मोहब्बत होती है। या छोटे छोटे बच्चे भी आजकल टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं, तो जब कोई और बच्चा आ जाता है, कोई रिश्तेदारों का या वैसे दोस्त, तो फौरन कहते हैं, ये तो मेरी कार है, ये तो मेरी बॉल है। तो उसकी जो मेरे लफ्ज के अंदर ही जो अपनाइयत होती है ना,
اس اپنائیت سے ہم نے کبھی اپنے رب کو بلایا ہے؟ ربی، میرا رب. تو ہمیں اس لفظ کو سوچتے وقت نا یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ تو میرا رب ہے. میرا تو جو میری چیز ہوتی ہے پھر آپ کو پتا ہے پھر وہ کیسی ہوتی ہے نا. تو میرے لفظ کے ساتھ ہی ایک اللہ کے ساتھ ایک الگ سا تعلق، ایک الگ سی محبت ہو جانی چاہیے. اور یہ لفظ ادا کرتے وقت ہمارے اندر وہ فیلنگز بھی آنی چاہیے کہ ہم اس رب کی پاکی بیان کریں جو تو میرا ہے. آگے چوتھی بات پہ ہم آ جاتے ہیں کہ وہ عظیم ہے، عظمت والا ہے. یعنی کہ ایک تو یہ کہ وہ میرا ہے، میں چاہے جتنی بھی گناہ گار جیسی بھی بندی ہوں لیکن وہ میرا ہے. یعنی کہ کتنی خوبصورت احساس ہے نا کہ جو بھی ہوں میں جیسی بھی ہوں، میں گناہ گار جیسی بھی، لیکن وہ میرا ہے. اور ساتھ ہی لیکن ہم اللہ کی عظمت کو بھی اپنے دل میں کہیں نکال نہ دیں، فوراً یہ محسوس کریں کہ وہ تو میرا ہے، وہ تو عظمت والا ہے، وہ تو اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا کس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے آگے میں جھکی ہوئی ہوں، اس کے آگے میں سبمٹ کر کے اپنے آپ کو. رکوع کی کنڈیشن بھی دیکھیں نا، رکوع کا کیا حال ہے. رکوع میں انسان قیام میں بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، لیکن رکوع میں جیسے ہی جاتا ہے اس کے گھٹنوں کے بل وہ یعنی قسم کا اپنے آپ کو اپنا سر آگے جھکا دیتا ہے. تو یہ وہ فیلنگ ہے کہ جیسے کبھی آپ ڈرامے فلمیں یا جیسے پرانے دور میں بادشاہوں کے آگے جو غلام ہوتا تھا اپنے آپ کو ایسے سر نیچے کر کے، تو ایسے اس کے ادب سے، تو وہ والی فیلنگ ہم رکوع میں اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہمارا جو ویژن ہوتا ہے وہ دنیا سے کافی حد تک کم ہو کے بالکل کم ہو جاتا ہے. یعنی کہ بالکل ختم نہیں ہوتا، وہ تو پھر جا کے سجدے میں ہوتا ہے، لیکن کم ہو جاتا ہے. پھر ہماری توجہ اس رب کی طرف ہو جانی چاہیے کہ ہم نے اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. ہم نے اس کی بڑائی بیان کی سورہ فاتحہ میں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی گناہوں کا اقرار کیا، ہم نے اپنی بے بسی اور اپنے آپ کو چھوٹا ہر چیز بتائی، اس سے وعدے کیے، سارا کچھ کیا، اس سے دعائیں کی، ہدایت کی، ہم نے اس سے راستے مانگے، سب کچھ مانگا. پھر اللہ نے ہمیں آگے سے پیغام بھی سنایا قرآن کی صورت میں. اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اللہ کی تسبیح بیان کر کے اس کے آگے جھک گئے کہ بس اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تو بہت بڑا ہے، تو عظمت والا ہے. یہ کہہ کے ہم اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر فیلنگ، اس احساس کے ساتھ ہم رکوع کریں گے تو یقیناً اس کا بہت امپیکٹ ہوگا. اور پھر ان الفاظوں پہ غور کریں کہ جب ہم یہ سارا کچھ اپنے آپ کو سبمٹ کر کے اس کے آگے جھکتے ہیں، ابھی اسی انداز و تصور سے پڑھیں، تو پھر جب اگلی تسبیح ہم کریں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اس میں دیکھیں کتنی خوبصورت بات آئے گی. سب سے پہلے اس کو آپ ریوائز کر لیں ایک دفعہ. سبحان ربی، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا. سب ایک دفعہ اس کو ریوائز کریں اپنے منہ پہ مائکس بند رکھ کے. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. پھر جب ہم یہ کہہ کے جب کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر ہم رکتے ہیں تو حمیدہ کہہ دیتے ہیں، اگر ہم نے پورا پڑھنا ہو تو حمیدہ. یہ لفظ اس طرح ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بڑائی بیان کر کے، اس کی تسبیح کر کے، اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے کیا کہا کہ سن لی اللہ نے تیری. اور یہاں دیکھیں سمیع اللہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ فعل ہے. انشاءاللہ ہم اس لیسن اسی کورس میں پڑھیں گے سامیہ کا پورا ٹیبل فعل کا. سامیہ جو ہے وہ ماضی کا ہے، یعنی کہ ماضی کی زمانے کا ہے. سامیہ اس نے سن لی. کس نے سن لی؟ آگے ورڈ آیا اللہ، اور اللہ کے اوپر جو ورڈ ہے نا اس کے اوپر پیش آ رہی ہے لاسٹ پہ. ایک یہ نئی چیز ہے، جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں، آگے استعمال ہوگی آپ کے، کہ جب بھی کسی فعل کے ساتھ اسم آئے گا کوئی، یعنی کہ کوئی نام آئے گا، کوئی اسم آئے گا، تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے اوپر اینڈ پہ پیش آ رہی ہے یا زبر آ رہی ہے. اگر پیش آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہ جو اسم ہے وہ کام کرنے والا ہے، یعنی سبجیکٹ ہے. اس نے سنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے سنا ہے. اور اگر وہ زبر کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس نے وہ کام، مطلب اس کے اوپر ہوا ہے کام، وہ آبجیکٹ بن جائے گا نا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ آتا جائے گا، پھر آپ کو بتاؤں گی. یہاں بس جس اتنا نوٹ کریں، سمیع اللہ، اللہ پہ پیش آئی، اللہ ورڈ پہ، تو اٹ مینس کہ اللہ نے سن لی. ٹھیک ہے، سمیع اللہ نے سن لیا، یعنی کہ ماضی کا بات ہے کہ ڈن ہو چکا. یہ نہیں کہا کہ سنے گا، سنتا ہے، سنتا رہے گا، اچھا سنے گا، نہیں، اللہ نے سن لی. یعنی جیسے ہی ہم نے دل سے اللہ کی تسبیح کی، اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا سمیع اللہ، اللہ نے تو سن لی. کس کی؟ لمن، اس کی جس نے. لمن، لمن دو ٹکڑے. لی وہی جو حرف جر ہم نے پیچھے پڑھا تھا، حرف ہے لی جس کا مطلب لیے ہوتا ہے. اور من ہم نے پڑھا تھا کون. اچھا، اب من کے بارے میں یہ ہے کہ من جب ہم پڑھتے ہیں نا جیسے سوال کرنے سے پہلے شروع میں، تو وہ آتا ہے کون کے میننگ میں. لیکن جب من جملے کے بیچ میں آ جائے گا نا
تو وہ پھر مطلب ہوگا جو یا جس کا مطلب دے گا، جو یا جس نے. جیسے آپ اس طرح سمجھ لیں کہ انگلش میں من کو اگر کہیں تو ہو کہتے ہیں نا، ہو آر یو جیسے. تو اگر انگلش میں بھی شروع میں بولیں تو کہیں گے ہو آر یو، تم کون ہو. لیکن اگر وہ بندہ جملے میں اس طرح بولے کہ آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں جو کل تم سے ملا تھا، تو وہی ہو اگر جملے کے انگلش کے بیچ میں بھی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں وہ ہوں جو. تو سیم اسی طرح عربی میں ہوتا ہے کہ من اگر شروع میں آئے تو کون کا میننگ دیتا ہے، سوال بن جاتا ہے. من اگر بیچ میں آ جائے جملوں کے تو وہ جو کنیکٹنگ ورڈ بن جاتا ہے، وہ جو یا جس کا میننگ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو جس طرح کا جملہ ہو اس طرح کا ہم جو لگانا ہو جس لگانا ہو اس طرح کر لیتے ہیں. اور لی کا بھی یہ تھا، اب اگر اس کو ایگزیکٹ کریں ورڈنگ تو ہو جائے گا جو لیے یا جس لیے. تو اس کو اگر ہم اردو کی زبان میں جب محاورہ بنا رہے ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں سن لی اللہ نے اس کی جس نے. ٹھیک ہے، جس نے یا جس کے لیے. کیا آگے دیکھیں، لی ہو گیا لیے یا کی، اور من جس نے. آگے کیا جس نے کیا کیا، حمیدہ ہو، اس کی تعریف. جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے تو اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. کتنا خوبصورت جملہ ہے نا. ابھی ہم پیچھے تعریفیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہہ دیا کہ اللہ نے تو اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. حمیدہ جو ہے، حمیدہ بھی ایک فعل ہے. اس کے بھی دیکھیں یہاں لفظ کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، حمیدہ ایک ورڈ ہے اور ہو الگ جو ہم نے ضمیر پڑھی ہے. ہو تو وہی ہے نا، ہو ہم کا جی کم والی، یعنی اس کی. اب یہ اس کی کس کی طرف جا رہی ہے بتائیں ذرا، ہو جو کس کی طرف ٹرن ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اللہ طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ پیچھے ہم نے جو بات کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی تھی. تو ہو تو ہو گیا اللہ کی طرف، ہم نے اس کی ہو. اور حمیدہ، حمیدہ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اس نے تعریف کی. ٹھیک ہے، حمیدہ ہو جس نے اس کی تعریف کی، کس کی؟ اللہ کی. تو دیکھیں اب یہ ہمارا سینٹینس اس طرح ہو گیا کہ سن لی اللہ نے، سمی اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو اس کی تعریف کی. تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے کتنا خوبصورت نکلتا ہے نا سبق. حمد، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں حمد کہ اللہ، اللہ ویسے تو سب کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو شیطان کی بھی سنی تھی. اللہ تعالیٰ تو شیطان کو بھی مہلت دے دی تھی، اس نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دے دیا. اللہ سنتا تو سب کی ہے، لیکن جب بندہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خاص اس کی بات سنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے متوجہ ہو جاتے ہیں. پھر اس کو اپنا بندہ، یعنی کہ ظاہر ہے وہی بات کہ ہم نماز پڑھیں ریگولر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں، شوق سے دل سے اللہ کی تسبیحات کریں، قرآن پڑھیں. تو وہ سارا کچھ جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی پھر اس بندے کی زیادہ شوق سے بات سنتے ہیں، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر بندہ اس کی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تبھی اس کے بعد پھر جو اگلا سینٹنس آئے گا وہ اگر ربنا ولک الحمد، پھر ہم دوبارہ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو یہ جو ہے نا، حالانکہ یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے چلو تعریف کی تو جی اللہ تعالیٰ کا کوئی اضافہ ہو گیا، نعوذ باللہ، کوئی ان کے درجے میں، یا مطلب یہ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم نے تعریف کی تو اللہ ہماری سننے شروع کر دے گا. اللہ کی تو شان میں ایک رتی برابر بھی کسی کی تعریف سے کرنے سے نہ فائدہ ہونا ہے، نہ کرنے سے کوئی کمی ہونی ہے. یعنی کہ وہ یہ بڑا ہو گیا، آپ نے سنی ہوگی حدیثیں اس طرح کی کہ ساری دنیا بھی مل کے اگر اللہ کی تعریف کرے تو بھی رتی برابر یعنی کہ بڑھا نہیں سکتی. اور اگر ساری دنیا مل کے کوئی یعنی کہ کرے، گناہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی رتی برابر فرق نہیں پڑتا. تو یہ تو صرف ہمارے اپنے لیے ہمارے فائدے ہیں. اس لیے شوق سے تعریف کریں، اللہ کی حمد کریں، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہماری بات سن لے گا. نہ کہ سنے گا، بلکہ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا سنے گا. اللہ تعالیٰ نے گا کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا سن لی، ڈن ہو چکا، ماضی گزر گیا، وہ کام کنفرمڈ ہو گیا. سمع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو اس کی تعریف کی. تو جب اس طرح آپ توڑ توڑ کے ورڈ کو ایگزیکٹ آپ کو اس کی ورڈنگ یاد ہوگی نا تو پھر پڑھنے کا مزہ آئے گا. تو اسی طرح آپ اس کو ریوائز کریں سارے، اپنے مائکس بند رکھیں لیکن اونچی اونچی بولیں. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کے ہو جائیں گے. آپ نے الگ الگ لفظوں کے ٹکڑے کر کے اور اس طرح دھیان سے پڑھنا ہے. آگے جب ہم یہ پھر کہتے ہیں تو آگے سے پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہ بولتے ہیں نا آگے سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اب دیکھیں ربنا پہلا ورڈ، یہ یاد ہے جب شروع میں ربنا کا ٹیبل پڑھ رہے تھے جو سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ربہ ربہم ربک ربی ربکم ربنا، تو وہاں پہ میرے خیال عائشہ تھی، عائشہ کمل تھی شاید، یا کون تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ربنا کیوں نہیں ہے ربنا ہے، شاید میرا خیال اس طرح کسی نے بولا. تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ فرق آ گیا. یہاں پہ ورڈ حالانکہ ہم نے ٹیبل میں پڑھا تھا ربنا، با کے اوپر پیش تھی، لیکن یہاں جب ہم کہہ رہے ہیں نماز میں تو ہم کہہ رہے ہیں ربنا، با پہ زبر آ گئی.
تو اس چھوٹے سے فرق سے پیش اور زبر کے اس کے میننگ میں تھوڑا سا فرق ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے کوئز میں سوال بھی آئے گا۔ جہاں پہ زبر آنی ہے نا، جیسے یہاں پہ آ رہی ہے اس کی سینٹینس میں، تو ادھر آپ نے اس کے میننگ میں اے کا ورڈ لگانا ہے، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، یعنی ہم جیسے کسی کو پکار رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں اس میں اے جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی وہ پیش جو ہے وہ زبر بن گئی، اس کے پیچھے آپ انڈرسٹوڈ ہے کہ یا جو ہے نا وہ بس چھپا ہوا ہے، اس میں ہے، شامل ہے، اور یہ حرف ندا کے طور پہ اس میں بلایا جا رہا ہے، اللہ کو بلایا جا رہا ہے۔ تو ربنا جب زبر کے ساتھ آئے گا تو آپ نے ہمیشہ اس کا ترجمہ کرنا ہے اے ہمارے رب، لیکن جب ٹیبل والا آپ ربنا پڑھیں گے پیش کے ساتھ تو وہ اس کا مطلب صرف ہوگا ہمارا رب، ٹھیک ہے، ہم سب کا رب یا ہمارا رب۔ تو جب آپ نے ربنا زبر کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ نے اسے میننگ کرنا ہے اے ہمارے رب، اس کو بہت دھیان سے یاد رکھیے گا، یہ آپ سے سوال پوچھا بھی جائے گا۔ اچھا، ربنا اے ہمارے رب، وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں رب کے بارے میں بار بار کہ وہ ہمارا ہی رب ہے، ہمارے پالنے والا، شروع سے آخر تک ہمارا خیال رکھنے والا۔ آگے ہے والا کا، والا کا کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ 3 ٹکڑے، دیکھیں چھوٹا چھوٹا لفظ ہے، ایک ایک لیٹر کا، لیکن تینوں کا اپنا مطلب ہے۔ وا ہو گیا الگ، جس کا ہم نے مطلب پڑھا ہے، اور یہ بھی ایک حرف ہے، لا یہ بھی ایک حرف ہم پڑھ چکے، لیے جس کا مطلب ہم لیتے ہیں، اور کا ضمیر ہے جو کہ اسم ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے سامنے والے کے لیے، کا تیرے لیے، جو سامنے کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔ تو والا کا اور تیرے ہی لیے، تو بن گیا نا والا کا اور تیرے ہی لیے، یعنی کہ اس میں بھی قسم کے اللہ تعالیٰ کی توحید ہم بتا رہے ہیں کہ بس تو ہی، صرف تیرے ہی لیے، یعنی اور کسی کے لیے نہیں، صرف تیرے ہی لیے کیا ہے؟ الحمد، تمام تعریفیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ سورہ فاتحہ میں، الحمد کا ایگزیکٹ میننگ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ہم نے بتایا تھا 2 میننگ ہوتے ہیں، تمام تعریفیں اور تمام شکر، دونوں آ جاتے ہیں اس میں، شکر بھی اور تعریف بھی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آگے سے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ نے تو سن لی، سمیع اللہ لمن حمید، اللہ نے تو سن لی جس نے اس کی تعریف کی، تو فوراً سے پہلے بندہ آگے سے پھر کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ساری تعریفیں تیرے ہی لی ہیں، مطلب یہ ایگزیکٹ آپ دیکھیں ان لفظوں کو اگر ملائیں تو کتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اللہ سے۔ اللہ نے کہا میں نے تو سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی، تو فوراً بندہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے ہی لی ہیں، یعنی ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو صرف تیرے علاوہ تو کسی کی تعریف ہے ہی نہیں، تو ہی ساری تعریفوں کا مالک ہے، تو فوراً یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تو ہماری سن رہا ہے نا، تو اس لیے ہم ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے نا اللہ کے ساتھ، پر افسوس کہ ہمیں انہیں کا میننگ نہیں پتا ہوتا تو ہم اس کو اس انداز میں پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ تو بس اسی والے جملے کو اب آپ اس طرح پڑھیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا، تو اس وقت بھی اللہ کو پکارنے والا انداز ہو کہ اے ہمارے رب، تو جیسے کسی کو پکارتے ہیں تو وہ والی فیلنگ ہو، اور ظاہر ہے دل میں شکر، دل میں تعریف، اس کے احساسات ہوں، اس احساس کے ساتھ آپ اللہ کو ربنا کہہ کے بلا رہے ہوں، بالکل تمام تعریفیں اور تمام شکر اور تمام جذبات اور دل کے ساتھ، دل سے مانتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کو آپ پکاریں گے تو یقیناً اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ رب، اب چلیں سب پڑھیں اس کو، ربنا ولک الحمد، ربنا کا ہو گیا اے ہمارے رب، ولکا تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف۔ یہ سمجھے ہم رکوع، اور ہم جو رکوع میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اسے کیا قوما کہتے ہیں نا، تو اس کو ہم نے یہاں تک پورا کیا۔ اچھا آگے جو ہے نا سجدے سے پہلے ایک اور آپ کو یہ تسبیح ہے، یہ بتائی ہوئی ہے اس کورس میں نے ویسے پہلے نہیں پڑھی تھی، جب میں نے QC1 کیا تھا میں نے اس ٹائم فرسٹ ٹائم اس کو دیکھا تھا، میں نے شاید بک سے نہیں دیکھی تھی، اور بہت پیاری تسبیح تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ربنا ولک الحمد کے بعد یہ مزید الفاظ بھی دہراتے تھے، اور ان الفاظ کا میننگ دیکھیں، یعنی اللہ کا وہ اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ مزید یہ ورڈنگ بھی ساتھ بولی جاتی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کی اتنی خوبصورت، یعنی اللہ تعالیٰ کا مزید وہ شکر ادا کرتے تھے، ہم تو اتنا سا بھی نہیں کرتے سوچ سمجھ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اور آگے سے یہ کہتے تھے ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما۔ پہلے اتنے حصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ملء کا مطلب ہوتا ہے بھر کر، یعنی جیسے کسی چیز کو گلاس بھر کے نہیں پانی دیتے، یا فل کر کے، یہ وہ والا فل ہے۔ تو ملء بھر کر، کس کے بھر کر؟ السماوات، یہ ہم پہلے ویسے پڑھ چکے ہیں، آسمان کی جمع ہے السماوات، ٹھیک ہے، زمین و آسمان ہوتا ہے نا، تو السما اس کی واحد ہوتی ہے، سما اس کی واحد ہے، اور سماوات اس کی جمع ہے، تو یہاں جمع کے طور پہ آیا ہے مل السماواتی کے آسمانوں کے بھرنے کے برابر،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ کہہ کے کہ آسمانوں کو بھی سارے کا سارے بھر دوں. اور یہ دیکھیں جمع آئی ہے آسمانوں کی. اٹ مینز ایک آسمان کی بات نہیں ہو رہی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ ساتوں کے ساتوں آسمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ سارے آسمانوں کو بھر دوں. ٹھیک ہے، مطلب اتنی تعریف، یہ اصل میں تعریف کا انداز ہے کہ مزید اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اتنی تعریف کہ سارے آسمانوں کو بھر دوں. اور پھر آگے دیکھیں، اچھا یہ دیکھیں ایک اور بات کہ یہاں پہ ورڈ ہے السماوات. نیچے جو واحد جمع لکھی ہوئی ہے وہ سما اور سماوات لکھی ہوئی ہے. اس میں بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئز میں آپ سے واحد کے اندر الف لام لگا ہوا ہے تو آپ نے جمع میں بھی الف لام لگانا ہے. یہ میں نے بتایا تھا نا پہلے بھی. اور اگر وہاں پہ نہیں لگا ہوا الف لام تو آپ نے دوسری بھی الف لام کے بغیر والی ہی جمع بنانی ہے. اور اگر جمع میں ہے تو پھر واحد بھی اسی طرح کی ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی الف لام والی الف لام کے ساتھ اور سمپل سمپل کے ساتھ. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سوال میں کیا ہے، تو وہ دھیان سے آپ کیجیے گا. یہ چیز آپ کو بتانا چاہیے. آگے ہے وہ مل آ تو وہی ہو گیا وا، اور مل آ بھر کے الارض. الارض کہتے ہیں زمین کو، یعنی پہلے آسمانوں کو بھر دیا اور پھر کہہ دیا کہ زمین کو بھی ساری بھر دیں، سارے آسمانوں کو بھی بھر دیں اور زمین کو بھی سارے کا سارا بھر دیں. آگے پھر آ گیا وہ مل آ، وہی والا ورڈ بار بار آ رہا ہے. اور بھر کے وہ مل آ، اور بھر کے ماں. ماں یہاں پہ جو، ٹھیک ہے، ماں کا میننگ میں نے پہلے بتایا تھا. ماں کا ایک مطلب ہوتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے کیا. جب ہم شروع میں لگاتے ہیں ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. لیکن جس طرح من کے ساتھ ہوا کہ من جب شروع میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب بیچ میں آتا ہے تو جو کا میننگ دیتا ہے. تو ماں بھی جو ہے نا من کی طرح ہی ہوتا ہے. ماں بھی جب شروع میں آئے تو وٹ کا میننگ دیتا ہے، وٹ کا. اور جب بیچ میں آئے تو جو کا میننگ دیتا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ انگلش میں بھی بولیں تو وٹ کو بیچ میں لگا دیں تو وٹ جو ہے وہ جو کا میننگ دیتا ہے. کیسے؟ جیسے آپ سمپل پوچھیں واٹ از دس، یہ کیا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کوئی انگلش کا دس از دا، نہیں یہ تو ہو آ جائے گا، دس از دا ون ہو، یا دس از دا تھنگ، یا دس از دا ورڈ وٹ یو ٹولڈ می فار ڈٹ. یعنی کس طرح کام کر لیں کہ جو تم نے مجھے کہا تھا میں نے وہ کیا. تو وٹ ہم بیچ میں استعمال کر لیتے ہیں نا. تو سیم اس طرح ہے کہ ماں اگر آپ شروع میں لگائیں گے تو وہ کیا کا میننگ دے گا، اگر آپ جملے کے بیچ میں لگائیں گے تو جو کا میننگ دے گا. تو یہاں جو ماں آیا ہے یہ جو کے میننگ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا لیکن یہ آپ دیکھیں یہ جو کا میننگ دے رہا ہے ماں. تو آپ یہاں پڑھیں وہ مل آ ماں اور بھر کے جو بینہما. یہ لفظ اب آیا نیا، اس کو انہوں نے کیا ہائی لائٹڈ. بینہما، یہ دو ٹکڑے ہیں، بینا اور ہما. بین کہتے ہیں درمیان کو، اور یہ ہم اردو میں بولتے بھی ہیں. ہم کہتے ہیں نا بین الاقوامی معاملات، یا ہم دونوں کے مابین کیا معاہدہ ہوا. تو وہ جو مابین ہوتا ہے وہ بین یہی درمیان کو کہتے ہیں نا. تو بین تو آپ کو پتا ہے درمیان. اچھا ہما جو ہے، ہما بھی ایک ضمیر ہے، یعنی کہ ایک پروناؤن ہے جو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی اصل میں آپ کو QC 1 میں ہم پڑھا رہے ہیں ایک انگلی اور زیادہ انگلیوں والے نا. عربی میں اس طرح واحد جمع نہیں ہوتی. اردو میں تو ایسا ہوتا ہے نا ایک شخص اور ایک سے زیادہ ہوں تو پھر جمع، ایک واحد اور دو یا دو سے زیادہ جمع. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کے لیے واحد، ٹھیک ہے، دو کے لیے تسنیہ اسے کہتے ہیں، تسنیہ ڈوئل، اور تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جمع ان کی دو پہ نہیں شروع ہوتی، عربیوں کی جمع تین سے شروع ہوتی ہے. عربی زبان میں وہ تین اور تین سے زیادہ کے لیے جمع ہوتا ہے. تبھی ہم چار انگلیاں آپ کو دکھاتے ہیں، ہم کبھی بھی یعنی کم نہیں دکھا، دو نہیں دکھائیں. تو دو کے لیے ایک الگ الگ ٹرمز ہوتی ہیں. اب وہ ٹرمز کیونکہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوتی ہیں اس لیے وہ آپ کو ابھی نہیں پڑھائیں گے، وہ انشاءاللہ QC 4 میں پڑھائی جائیں گی. فی الحال بس چونکہ اس دعا میں وہ استعمال ہو گئی ہے تو آپ کو بس ایک یہ ہما بتا دیتے ہیں. یہ ہما جو ہے یہ اصل میں ہو اور ہم کے بیچ والی ہے. جو ہم سائڈ پہ اشارہ کرتے تھے نا ایک انگلی سے ہو اور پھر زیادہ کے ساتھ ہم، یعنی اس کا اور ان سب کا، تو اس کے بیچ میں یہ آتا ہے ہما. تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے ہو اور دو پھر دو انگلیاں ہما اور پھر زیادہ انگلیاں ہم. ہو ہما ہم. ٹھیک ہے، اس کو ایک دو دفعہ آپ دیکھ لیں. ہو ہما ہم، یعنی ایک اس کا، ان دونوں کا اور ان سب کا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا بات. ہما ہوتا ہے ان دونوں کے لیے. اب یہاں پہ ہما کیوں آیا ہے بینہما، کہ جو ان دونوں کے درمیان ہے. اب دونوں کون، ذرا سوچیں پھر کن دونوں کی بات ہو رہی ہے. زمین و آسمان. زمین و زمین و آسمان. آسمان. ویری گڈ ویری گڈ. حسنا اب سو نہیں رہے آپ لوگ، جاگ رہے ہیں، شکر ہے. زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ پیچھے جب کہا نا کہ سارا آسمان بھر دو، ساری زمین بھر دو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ بھی سب کچھ بھر دے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بینہما ان دونوں کے درمیان ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم ہو گیا. آگے دیکھیں وہ مل
مل تو وہی ہو گیا، اور بھر کے ماں، پھر اگین وہ آ گیا ماں جو، جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ بیچ میں آئے تو جو شیتا، شیتا کہتے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے انشاءاللہ میں شاہ پڑھا تھا نا، اگر اللہ چاہے تو یہ شاہ سے ہی شیتا ہوتا ہے، اور جو اس کی تا ہے نا، تا، یہ سامنے والے تم کو شو کر رہی ہے، یہ اصل میں فعل ہے، انشاءاللہ جب آپ افعال پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو شیتا ایسے ہی جیسے انمتا تھا، تو نے نام کیا، شیتا تو چاہے، تو یہ تو کر کے کہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے، کہ فعل ہوتا ہے کہ جتنا تو چاہے، مل آ ماں، اور بھر کے ماں جو شیتا تو چاہے، آگے ہے من پھر ہم پڑھ چکے ہیں حرف جر سے، من سے، شیئن، شیئن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا چیزوں کو، شیئی کہتے ہیں نا چیزوں کو، اور اشیاء اس کی جمع، شیئی اور اشیاء یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، شیئی کہتے ہیں چیز کو، اور اشیاء زیادہ چیزوں کو، تو یہ وہی والا شیئی، کہ اور جو تو چاہے کسی من شیئن، کسی چیز میں سے، بعد، بعد بھی ہماری اردو کا ہی لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد، تو یہ وہی والا بعد ہے، عربی میں بھی بعد ہی بولتے ہیں اس کو، تو یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے، جملہ آپ کو اس طرح سمجھ آئے کہ آگے سے کہا جا رہا ہے کہ اور بھر کے، کہ یعنی اور زمین آسمانوں کو بھی بھر دو، زمینوں کو بھی بھر دو، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی بھر دو، اور ان سب چیزوں کو بھی بھر دو جو تو چاہے ان دونوں کے بعد، یعنی کہ جن چیزوں کا ہمیں نہیں بھی علم، یا زمین آسمان اور ان کے درمیان کے علاوہ بھی اگر کوئی زمین یا کوئی کائنات ہے یا کچھ ہے، یا جو اللہ تو چاہے، ہم نے کہا نا شیتا، اور جو تو چاہے، کہ اس کے بعد بھی جو تو چاہے اس کو بھی بھر کے، اتنی تیری تعریف۔ تو دیکھیں سبحان اللہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا ولک الحمد کہہ کے رک نہیں گئے، بلکہ آگے انہوں نے یہ بھی ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کو بھی بھر دے، زمینوں کو بھی بھر دے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی بھر دے، اور اس کو بھی بھر دے جو تو چاہے ان دونوں کے بعد، تو اتنی تیری تعریف۔ تو اب آپ سوچیں کہ اتنی تعریف کوئی کر سکتا ہے؟ آپ کو ایک مزے کی بات، ایک ریسرچ بتائیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ جدید تحقیقات کے مطابق کامیاب اور خوشگوار زندگی کا جو راز ہے نا، وہ شکر گزاری میں ہے، یعنی کہ گریچوٹیڈ میں ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک پروفیسر نے ان کو مشورہ دیا، انہوں نے کہا، یہ ہے تو نان مسلم پروفیسر تھا، کوئی سکسیس ٹرینر تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ رات کو جب آپ سوتے ہیں تو اپنے پورے جسم کو نا شکر میں ڈبو دیں، اس طرح ڈبو دیں کہ اپنے ایک ایک ذرے کا اور ایک ایک چیز کا شکر ادا کریں، یعنی آپ کہیں کہ میری آنکھوں کا شکر وہ دیکھتی ہیں، میری پلکوں کا وہ جھپکتی ہیں، میرے ہاتھوں کا، اپنے باڈی کا، مطلب ایک ایک حصے کا شکر ادا کریں، پھر اپنے ارد گرد لوگوں کا شکر ادا کریں، پھر جو چیزیں آپ کو استعمال ہوئی، روشنی، پانی، ادھر ادھر سب کا، اب اتنا شکر ادا کریں، اور پھر آپ سوئیں، اور پھر اس طرح اپنے آپ کو شکر میں ڈبو دیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھی ڈاکٹر صاحب نے، اور انہوں نے اس کے ساتھ مطلب ایک بات ہوئی ان کے ساتھ، اس پروفیسر کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ دعا پڑھیں اور اس کا میننگ پڑھیں، اور بتائیں کہ کیا اس سے زیادہ شکر گزاری ہو سکتی ہے، کہ آسمانوں کو بھی بھر دیا، زمینوں کو بھی بھر دیا، جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی بھر دیا، اور پھر اگلا جملہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ سب کو بھر کے شکر میں قسم کا آپ ٹہرنے لگے، ڈبونے لگے، کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے شکر گزاری کیا ہو سکتی ہے نا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو یعنی سکسیس ٹرینر کی جو شکر ہے وہ تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا، اور ویسے بھی آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شکر گزاری کریں، لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم آج اے سیوں میں بیٹھ کے اتنی نعمتوں کے اندر ہوتے ہوئے، اور ذرا ذرا سی گرمی پہ، ذرا ذرا سی آزمائش، ذرا ذرا سی تکلیف کے اوپر اتنے بے صبرے اور ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور اتنے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے کمپیئر کریں، اور پھر سوچیں کہ ان کی شکر گزاری اور اپنی شکر گزاری کا موازنہ کریں، کہ ان کی پوری زندگی آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، کتنا وہ ستائے گئے، پہلے قریش مکہ والوں نے ستایا اتنا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ان کے بچوں، ان کی بیٹیوں کی طلاقیں ہو گئیں، ان کے اوپر مطلب اتنا کچرا پھینکا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھیں، باتیں سنائی جاتی تھی، طائف کا واقعہ دیکھ لیں، خون خون کر دیا ان کو، لیکن اس حالت میں پھر مدینہ آئے تو بھی مطلب کم سامان کے ساتھ جنگیں لڑی مستقل، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو وقت کا کھانا پیٹ بھر کے انہیں گندم کی روٹی ملی ہو، یا آپ نے ان کی پوری زندگی کی سیرت میں پڑھا ہوگا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گھر میں دو ٹائم کا کھانا انہوں نے اپنے لیے رکھا ہو۔ تو اس حالت میں رہنے کے باوجود وہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، اتنا کہ ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور پھر بھی اس طرح کا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، مطلب اتنا کچھ ہو کے اس طرح کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہم سب کچھ ہے، اتنے نرم نرم بیڈ، اور اتنا آسائشیں، پینے کے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات، فریج ہماری بھری ہوتی ہے، راشن ہمارے گھر موجود ہوتا ہے،
بچے، کپڑے، جوتے، گاڑیاں، مطلب کیا نہیں ہے ہمارے پاس. میں کہتی ہوں پھر بھی تھوڑی سی ذرا سی بات ادھر اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ہم لوگ واویلا مچا دیتے ہیں اور پھر ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر اور ہمارا شکر، اور یہ جو آخری جملہ ہے یہ تو انت ہو جاتی ہے نا پھر شکر کی، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے جو تو چاہے اس کو بھی بھر لے، اتنا تیرا شکر. یعنی کہ جو اللہ چاہے تو سوچیں اللہ پھر کیا چاہے، زمین و آسمان کے علاوہ بھی اور ان سب کے علاوہ بھی. تو یہ جو جذبات ہیں یہ تو پھر اس کی عظیم ترین شکل ہے نا. تو ان ساروں کو سوچ کے اپنے اندر شکر گزاری پیدا کریں، کیونکہ شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو ہی ہماری زندگی سکون اور خوش ہوگی، کہ ہم ہر چیز پہ راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں اپنی سجدے کی آخری بس یہ تسبیح ہے، اس کے بعد ہمارا پہلا پارٹ مکمل ہو جائے گا. اس میں پھر ہم کیا کہتے ہیں، وہی اگین ورڈ آ جاتے ہیں سبحان ربی العلی. بس عظیم کی جگہ ہم نے اعلیٰ بولنا ہے، اور باقی سارے پیچھے والے دونوں ورڈز وہی ہیں، سبحان ربی العلی. پاک ہے میرا رب سب سے بلند، العلی سب سے بلند. اب دیکھیں سبحانہ اور ربی دونوں گزر چکے. سبحانہ کا مطلب کیا پڑا تھا، پاک ہے. پاک کس سے، ہر عیب، ہر برائی، ہر نقص، یعنی کہ ہر قسم کی نفی جو چیز ہو سکتی ہے نا، منفی چیز، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور ربی، ربی کے میں بتایا تھا دو ٹکڑے آپ نے کرنے ہیں، رب اور ہی. اور دونوں کے اندر کیا چیز چھپی ہے، کون سا تعلق، رب کے اندر ربوبیت اور یا کے اندر اپنائیت. میرا، میرا رب، جب میرا کہیں گے تو اپنائیت فیل ہونی چاہیے. ابھی یہ ہم نے 4 پوائنٹ آپ نے ورک بک پہ بھی لکھنے، انہوں نے پوچھنا ہے آپ سے رکوع میں کون سے 4 پوائنٹ تھے اور سجدے میں کون سے 4 پوائنٹ تھے، تو آپ نے یہی والے لکھنے ہیں. سبحانہ سے ہوگی اس کی پاکی، پہلا پوائنٹ دونوں میں آئے گا پاکی، دوسرا پوائنٹ دونوں میں آئے گا ربوبیت، تیسرا پوائنٹ دونوں میں آئے گا اپنائیت. یہ تینوں دونوں میں آئیں گے، یہ آپ بے شک نوٹ کر لیں، پاکی، ربوبیت، اپنائیت. اور پھر چوتھا پوائنٹ جو ہوگا وہ اس میں عظمت ہو جائے گی رکوع میں، اور سجدے میں ہو جائے گا بلندی. ٹھیک ہے، اس میں عظمت اور اس میں بلندی. اور العلیٰ کو دیکھ لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند. اس طرح جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کبیر، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اکبر سب سے بڑا یا اس سے مطلب بہت بڑا. اب اس کے ساتھ اگر الف لام لگا دیں، الاکبر، یہاں پہ الاکبر یعنی کہ یہاں پہ تو خیر العلیٰ کی مثال دے رہے ہیں نا، تو اگر اس کے ساتھ مزید ال لگا دیں تو وہ تو سمجھے خاص ہو گیا نا، سب سے بلند ترین ہو گیا، سب سے بڑا. اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، اور الاصغر بہت ہی چھوٹا، اور اعلیٰ بڑا. اعلیٰ کہتے ہیں نا بڑی اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ یعنی اونچا، بڑی اچھی، بڑی بڑی. اور نہیں سوری، علی، علی لفظ ہوتا ہے نا، علی علی ہوتا ہے اونچا، اعلیٰ بن گیا اس سے بہت اونچا. اور پھر الاعلیٰ سب سے اونچا، تو یہاں پہ یوز ہوا ہے الاعلیٰ، تو ہم کہیں گے سب سے بلند یا سب سے اونچا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں رکوع کی سجدے میں بھی کیا ہوتا ہے، سجدے کی حالت کو ذرا پہلے فیل کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم سجدے میں جا کے جب یہ 4 پوائنٹوں کے ساتھ اللہ سے بات کریں گے تو اس سجدے کا کتنا مزہ آئے گا. سب سے پہلی بات تو اپنی اس کنڈیشن کو دیکھیں کہ آپ نے ساری دنیا اور ساری اپنے جو، جب بندہ قیام میں ہوتا ہے نا، نماز کے قیام میں، آپ کو پتا ہے نا جب بچے پاس سے گزر رہے ہوں آنکھوں میں بندہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے، کئی لوگ تو باقاعدہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر نماز میں، یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے مطلب پورا ہمیں گھر کا ایک سامنے کا ویو نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی ہم رکوع میں جاتے ہیں ہمارا ویو کم ہو جاتا ہے چھوٹا، ہم پھر ذرا جائے نماز اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، تو سجدے میں جانے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا سارا ویژن ختم ہو جاتا ہے اور صرف پھر ہمارے سامنے بس ہمارا ماتھا ہوتا ہے، سجدے کی جگہ ہوتی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ. پھر بالکل بندہ نا ساری دنیا سے سارے ویژن ختم کر کے اپنے رب کو صرف سوچنے اس والی کنڈیشن. سوچے اتنی خوبصورت کنڈیشن ہے سجدے کی کہ بس اللہ اور میں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تیسرا اس میں. تو اس سجدے میں جا کے پھر ہم نے کہا سبحان ربی اللہ کی، پہلے ہم نے اللہ کی پاکی بیان کی کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں، تو نے جو کیا بالکل صحیح کیا، جو کوتاہیاں تھیں وہ میری تھی، جو مسئلے تھے وہ میرے تھے، تو سب کچھ صحیح کر رہا ہے. پھر ہم نے اس کے ساتھ اپنی رب ہونے کے لیے اللہ کہا تو میرا رب ہے، تو پلیز میرے کام ٹھیک کر دے، تو میرا پالنے والا ہے، میرا خیال رکھنے والا ہے. اور ساتھ ہی پھر میرا جو اپنائیت کا بھی بیچ میں ہم نے کہا کہ تو میرا ہے. تو پھر ہم نے اسے اپنی عرض بھی رکھی، اپنی دعائیں بھی کی، دل و جان سے اس کے ساتھ باتیں کی. اور پھر ہم نے کہا کہ تو سب سے بلند ہے، میں کتنا حقیر، کتنا چھوٹا تیرے قدموں میں پڑا ہوا، اور تو سب سے اونچا اور سب سے بلند. یعنی کہ سب سے بلند اپنے رب کی سب سے نچلی کنڈیشن میں جا کے، کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے نا ایک آقا اور غلام کا، کہ غلام قدموں میں سب سے لوئسٹ پوزیشن پہ اور آقا سب سے بلند پوزیشن پہ، عرش پہ بھی اس کی سن رہا ہے.
اس کے سجدے میں کہی ہوئی ہر بات اس کے عرش پہ جا کے اس کو سنائی دے رہی ہے، اس کتنا پاس ہے وہ رب۔ تو بس اس فیلنگ کے ساتھ اب ضرور اپنا سجدہ کیا کریں، زمین پہ آ کے اپنی اس پوزیشن کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی سجدے کی حالت میں بندے کی بات سب سے زیادہ جو پسندیدہ جو حالت ہے نا بندے کی، وہ سجدہ ہی ہے۔ تو اپنے سجدوں کو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم ان کو مطلب خالص کریں، سوچ سمجھ کے احساس کے ساتھ پڑھیں، کہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت عبادتیں ہیں وہی کم از کم اتنے شوق سے ہم پڑھیں کہ وہ قبول ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے سجدہ کریں۔ اور یہ دیکھیں دنیا میں کامیابی کی وہ جو بات ہو رہی تھی ابھی، کہ خوشگوار زندگی کے لیے یہی دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، ایک مثبت سوچ اور ایک شکر گزاری، یعنی پازیٹیو تھنکنگ ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمیں سبحانہ سے بھی ملتا ہے سبق، یہ ہمیں الحمد سے بھی ملتا ہے، یہ ہمیں اس پورے تسبیحات یہ جو ہم نے ابھی تک نماز کی پڑھی ہیں ان سب میں یہ دو چیزیں، سورہ فاتحہ کے اندر دیکھ لیں ہم نے 12 آیتیں سیکھی تھی ایک انسان کی پرسنالٹی کو بڑھانے کی، وہ ساری 12 آیتیں ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا گمان تھا، پازیٹیو تھنکنگ تھی، اور اب شکر گزاری کی بھی تو مطلب اتنی زیادہ شکر گزاری بھی اللہ کے لیے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو کیوں نہ زندگی پرسکون ہوگی اور اچھی زندگی ہوگی اور نماز میں سکون آئے گا۔ تو یہ اور دیکھیں ہم نماز کا جو سٹارٹ کیا قیام کا وہ بھی الحمدللہ سے شروع کیا، اور ربنا ولک الحمد، حمد پہ ہی آ کے ہم رکے اور ہمارا قیام ختم ہوا اور پھر ہم سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شروع سے لے کے آخر تک تعریف ہی تعریف تھی نماز کے اندر ابھی تک والے حصے میں، اور اسی شکر گزاری اور اسی تعریف کے ساتھ ہم نے اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تسبیحات صرف ہمیں کہا نہیں کہ پڑھ لو، چلو پڑھ لو گے تو اچھا ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا، اس کو فرض کر دیا۔ ہم چاہے روئیں پیٹیں، دل کرے نہ کرے، پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، دل سے پڑھیں، اوپر سے پڑھیں، اندر سے پڑھیں، پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ دن میں اتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ سمجھ آتے ہوئے بھی ہمارے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئی جا رہے ہیں، ہوئی جا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کری جا رہے ہیں، تعریف کری جا رہے ہیں۔ تو کتنا اچھا ہوگا اگر ہم سوچ سمجھ کے کریں۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے منہ سے یہ الفاظ دہراتا ہے، بار بار ہم سے نکلواتا ہے یہ الفاظ، اور یہ ہمیں بس شعور کے ساتھ نکالنے کی ضرورت ہے۔ تو بس اسی تصور اور احساس کے ساتھ اب اس کو پڑھ لیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب از بلندی والا، ٹھیک ہے، یعنی تسبیح کرتے ہوئے جھکیں جب تو ربی کہہ کے اپنائیت محسوس کریں۔ تو سارا کچھ یعنی کہ اتنا یعنی اللہ تعالیٰ سے پھر آپ کی کوئی شکایت نہ رہے، آپ کہیں کہ اللہ میں راضی، تیرے ہر فیصلے میں راضی۔ تو یہ سوچ اور یہ تصور اور یہ شکر گزاری جب ہوگی تو پھر وہ جو کامیابی کے ماہرین ہیں نا، جو مرضی پھر وہ ریسرچز کرتے رہے، ہماری نماز ہمارا دین ہمیں سب سے بیسٹ ہمارے لیے تھراپی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ آگے وہی باتیں جو ساری میں آپ سے کر چکی ہوں وہ سلائڈس پہ لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو آرام سے بعد میں بیٹھ کے پڑھیے گا۔ اور یہ سارا کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے بہتری کے لیے کرتا ہے، اور ہمارا ہی امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف اور مشکل آتی بھی ہے تو وہ یقیناً اس میں ہماری ہی کوئی بہتری ہوتی ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں صاف کرنے کے لیے، ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پہ کرنے کے لیے۔ جیسے ماں بچے کو نہلانا ہو سردی میں، بچہ کتنا روتا ہے، نہا نہیں رہا ہوتا، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے نہیں تو ماں زبردستی بھی، اسے پتہ ہے گندا لگ رہا ہے، نہلانا ہی نہلانا ہے، مار کے ایک چپیٹ فٹافٹ باتھ روم میں گھسا دیتی ہے۔ تو اس ٹائم کرتے ہیں نا ہم بھی تو بچوں کے ساتھ، تو یہ کیوں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اگر ہمیں لاتے جو لاتے ہیں تو وہ ہماری اپنی کوئی کمزوری کوتاہی ہوتی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں یا پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بالکل بھی کبھی بھی شکایت نہ کریں، اور شکر گزاری اور مثبت پہلو کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بہت ہی بلند، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری الحمدللہ زندگی اچھا، یہ دعا بھی کریں اسی سوچ و تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما کے میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں، اور تجھ سے کبھی بھی شکایت نہ کروں، میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا لکھی ہے۔ پھر اسی سے اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ پہ، اپنے جسم پہ، اپنی ناک پہ، اپنے بالوں پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے موسم پہ، اپنے حالات پہ، اپنے مطلب معاملات پہ کتنا میں گلہ شکوہ کرتا رہتا ہوں۔ اور ان سب کو سوچ کے پھر پلان کریں کہ آئندہ سے اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے، حالات ہمارا اپنا امتحان کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ انسانی کچھ غلطیوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس چیز کو دوسروں کو بھی بتائیں، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ہمیشہ اللہ سے پر امید رہیں، اچھی امید اور اچھا گمان رکھیں، اور شکر گزاری کا جو معاملہ ہے وہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا پہلا پورشن ہوا مکمل۔ اب ہم ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد ہم کریں گے گرامر، اور گرامر آج ہماری حرف ہی ہے، آسان ہے، جلدی سے ہو جائے گی۔
جی بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنے گرامر پارٹ میں 7B میں، اور آج ہم نے آپ کو پتہ ہے حروف ہی پڑھنے ہیں. الا، ما اور اندا، تین اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حرف جر. اس میں سے الا جو ہے وہ حرف جر ہے، یعنی جو بھی پیچھے ہم پڑھ رہے تھے 6 وہ اور ایک یہ. جو ما اور اندا ہے نا، یہ البتہ ہیں تو اسی لسٹ میں آئے ہوئے اور اسی طرح بہیو کرتے ہیں، لیکن یہ اس میں، یہ دونوں بھی ما اور اندا، اس کا میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ لوگ ٹی پی آئی کر لیں. ٹی پی آئی آپ کو پتہ ہے ہم گرامر سے پہلے لازمی کرتے ہیں تاکہ تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں، اور جس کو نیند آ رہی ہے اس کی نیند اڑ جائے. اور سارے جی سمیرا آپ کرانا چاہتی ہیں، آپ ٹی پی آئی کرائیں آج. سمیرا آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے نا، آپ ٹی پی آئی کرانا چاہ رہی ہیں، کروائیں. نہیں مائک پہ فوراً ان میوٹ کیا کریں نا اگر ہینڈ ریز کرتے ہیں. نہیں میم غلطی سے ہو گیا تھا. اچھا غلطی سے ہو گیا. اریبا میں کراؤں؟ اریبا آپ کا بھی مائک غلطی سے ہو جاتے ہیں. اچھا چلیں آشی آپ کو. میں کراتی ہوں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے. اور میں اشارے کیے ہیں آپ نے. جی جی بالکل. ہاں اشارے سنیے بہت ضروری کانوں کی طرف، دیکھیے آنکھوں کی طرف، سوچیے ہیں. دماغ کی طرف، بولیے منہ کی طرف، بتائیے آگے کی طرف انگلیاں گھما کر، اور دل سے کیجیے دونوں ہاتھ ملا کر. اچھا اس کے آگے ایک اور بھی تھا ویسے جو پچھلی کلاس میں پڑھتے ہیں، یہاں نہیں لکھا ہوا. دل سے مل کر کیجیے اور کیجیے. مل کر مل کیجیے. کر، ہاں مل مل کر کر. کیجیے. ٹھیک ہے ویری مل گڈ. کر کیجیے. مل کر دل سے کیجیے. کیجیے اور مل کر کیجیے. ہاں چلیں صحیح ہے. اچھا جی یہ دیکھیں، یہ ہمارے ہیں عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کو کلمہ بھی بولتے ہیں. اردو میں ہم الفاظ کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں کلمہ. تو کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، الفاظ کی یعنی تین قسمیں ہوتی ہیں عربی میں. ایک ہوتا ہے اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے. اسم ہوتا ہے نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی صفت کا نام. اور فعل ہوتا ہے جس میں کام کا ذکر ہوتا ہے. اور حرف ہوتا ہے جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کے کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے، ان کو ملانے والا، جملہ بنانے والا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. باقی آج آپ نے ریویژن کی تھی انشاءاللہ. ہم نیا لیسن ہے اس کو ڈائریکٹ اس پہ چلتے ہیں. آج ہم نے یہ 3 ورڈز پڑھنے ہیں، الا، ما اور اندا. الا، ما اور اندا، اسی کو ہم نے انہی والی جو پروناؤنز ہم نے پڑھے تھے، اٹیچڈ پروناؤنز یعنی جڑ کے آنے والے پروناؤنز، ان کے ساتھ ملائیں گے دوبارہ سے، اور پھر ہمارے اگین وہ ٹیبل بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں. تو اب باری باری پھر، کیونکہ اب یہ آپ کی پریکٹس ہو گئی ہے. صرف لفظ چینج ہونا ہے، تھوڑا سا اس کا میننگ چینج ہونا ہے، باقی ساری وہی روٹین ہے. وہی اشارے ہیں 6 سائڈ پہ، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، اور ساتواں جو تھا وہ ہا، عورت کے لیے. ہاں تو یہ بس ہم نے جی 7 لفظوں کے ساتھ ان کو جوڑتے جانا ہے. اب ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ یہ لفظ ہیں کیا اور ان کے میننگ کیا ہے. جو سب سے پہلا لفظ ہے الا، جس کو دیکھیں لکھا اس طرح جاتا ہے. یہ جو نا یہاں لکھا ہوا الا، جیسے آلہ، پچھلی دفعہ آپ نے آلہ پڑھا تھا نا عین کے ساتھ، اور یہ ہے الف یعنی حمزہ کے ساتھ. تو یہ ہے ایلا، اس کی ساؤنڈ تھوڑی باریک، یعنی ای ای ای، جسٹ لائک ای. انگلش ٹھیک میں بولتے ہیں نا ای، ایلا. اور وہ تھا عین، اے سے آلہ، وہ ذرا گلے سے نکل رہا تھا آلہ. یہ ایلا. ایلا کا مطلب ہے طرف، یعنی ٹو ورڈس. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلانی طرف سے، کراچی سے آیا، تو وہ طرف والا. تو وہ طرف کا میننگ الا کا مطلب ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے مثال کون سے یاد رکھنا ہے؟ یہ مثال بھی ہم بہت بولتے رہتے ہیں، ان للہ و انا الیہ ہے. راجعون. تو وہ جو الیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا اس میں، یہ وہ والا الیہ ہے. یعنی الیہ کے ساتھ ہی ملا، یعنی ہی تو بن گیا اس کی طرف. کس کی طرف؟ یہ پورا بنتا ہے اس طرح، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا اور بے شک ہم، الیہ اسی کی طرف، یعنی پیچھے اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، راجعون لوٹنے والے ہیں. تو یہ اس کا اس طرح بنتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اس والی سینٹینس سے آپ نے الہ کا میننگ یاد رکھنا ہے، اور باقی سارا وہی ٹیبل ہوگا. اب آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے، الیہ، ٹھیک ہے باریک ساؤنڈ کے ساتھ، الیہ، اور اس کے ساتھ بھی ہی ہم نہیں آئے گا، ہم نہیں آئے گا کیونکہ وہ اچھا نہیں لگ رہا. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ بتائیں. سسٹر عائشہ کمل آپ کرائیں پہلے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ویری گڈ ماشاء اللہ. سسٹر فرحانہ اب آپ کرائیں بغیر ترجمے کے. اب آپ نے اشارے ضرور اس کرنے ہیں. عورت کی طرف یا ہاں اس عورت کی طرف؟ نہیں نہیں، اس عورت کی طرف. اس عورت کی اس طرف. عورت، کیونکہ یہ اس ہے، وہ یہاں نہیں ہے. اس ہاں. اس ہوگا تو پھر تو وہ سامنے ہوگی نا.
نزدیک ہوگی. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا، الیہا الیہا الی کیسے پڑھنا ہے الی ٹھیک ہے الیہا۔ الیہا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب اکیلا لکھیں تو وہ جو چھوٹی ہوتا ہے نا جیسے ہم اردو میں چھوٹی بولتے ہیں وہ جب لفظ کے ساتھ جڑتی ہے تو یا بن جاتی ہے نا تو وہ الی ہو جائے گا الیہا اس طرح کریں. اچھا مجھے ذرا ایک بات بتائیں سسٹر آپ ہی بتائیں کہ الیہ کی جمع کیا ہوگی ابھی جو کروا رہی تھی جی इलैहिम الیہم الیہم ٹھیک ہے ریبا آپ بتا رہی ہیں چلے آپ بتائیں الیکا کی جمع بولے الیکا کی جمع इलाइकुम الیکم ٹھیک ہے اور الیہ کی جمع इलाइना الیہ ٹھیک ہے اور نا، الیہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں. اچھا ان میں بھی دیکھیں یہ دو دو ٹکڑے ہیں سارے یاد رکھیں یہ سارے جو ٹیبل ابھی ہم کر رہے ہیں دو دو ٹکڑے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں ریبا کہ دو ٹکڑے کس طرح بنے گے کون کون سے لفظوں کے بتائیں इलै और हा الہی اور ہی ٹھیک ہے الہی کیا ہے اور ہی کیا ہے الہی کیا ہے इलै और جس کو آتا ہے چلے وہ بتا دے اس طرح تو بہت ٹائم لگے گا نا इलाही हुर्फ है इलई और हरूफ है और ही इसम है. ہی اور ہم کیا ہے इसम ही और है हिम इसम है, ज़मीर ہاں इसम है. یہ اس میں ہی اور ہم اس میں اور الہی جو ہے وہ حرف ہے. چلیں ٹھیک ہے اگلا لفظ آ گیا ما ٹھیک ہے ما میم اور آئین ما یہ اس کا مطلب ہے ساتھ ٹھیک ہے ساتھ اس کو ہم نے کون سی مثال سے یاد رکھنا ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ وہ والا ساتھ ہے. اس کی مثال ہم نے اس میں بھی پڑھی تھی نا انا کی مثال میں بھی انا کی مثال کے لیے بھی یہی سینٹینس ہم نے لیا تھا ان سوری ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ وہ والا ساتھ ہے ما اب اس کو جب ہم نے ضمائر کے ساتھ جوڑا تو دیکھیں ما ہو آئین کو ذرا گلے سے نکالنے کی کوشش کریں ما ہوں اس کے ساتھ معہم ان سب کے ساتھ معاکا آپ کے ساتھ معی میرے ساتھ معکم اب سب کے ساتھ معنا ہمارے ساتھ معہا اس عورت کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے معہو معہم معاکا معی معکم معنا معہا اس طرح کروائیں چلے ولیہ آپ کرائیں پہلے معه معهم معك معي معكم معنا معها. ویری گڈ صبا کامران اب آپ کرائیں ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ السلام علیکم وعلیکم السلام. معه اس کے ساتھ معہم ان سب کے ساتھ معاک آپ کے ساتھ معیہ میرے ساتھ مائی یا نہیں کہنا معاکم مائی آپ مائی سب کے معی میرے ساتھ معاکم آپ سب کے ساتھ معانا ہمارے ساتھ معاہا اس عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے مہا انم اب آپ کرائیں بغیر ترجمے کے کرائیں اور اشارے بھی ضرور ساتھ سب نے کرنے ہیں لازمی ورنہ یاد نہیں رہے گا آپ کو یاد رکھیں معاہو، جی معاہم، معاکا، معی، معاکم، معانا، معاہا۔ ہاں ویری گڈ ٹھیک ہے اس طرح یہ ہمارے دو ٹیبل ہو گئے ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا الا الا کے ساتھ یہ حرف جری ہے الا جو ہے الہی جو یہ حرف جر ہے ٹھیک ہے لیکن جو ماں ہے نا ماں اس کا بس آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا اور ایک اگلے کا یہ اندا کا یہ دونوں جو لفظ ہے نا یہ اسم ہے ٹھیک ہے یہ ایک طرح کے اسم ہی ہوتے ہیں یہ حرف نہیں ہوتے. اگر آپ کے سوال میں اس طرح آ جائے گا نا کہ ان میں سے حرف بتائیں اس میں سے اسم بتائیں تو آپ نے اس کو یاد سے نا یہ دو یہ اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ یہ اصل میں اسی لسٹ میں آئے ہوئے ہیں جس میں ہم نے آپ کو حروف پڑھا رہے ہیں لیکن آپ نے پہلی کلاس کے 3 دوسری کلاس کے 3 اور اب ان تینوں میں سے ایک صرف یعنی 7 لفظ تو حرف ہیں حرف جر لیکن یہ جو آخری 2 پڑھیں گے ماں اور اندا یہ جو ہیں یہ اسم ہے یہ حرف نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ اس ٹیبل میں ہم نے پڑھائے ہوئے ہیں آپ کو. اب اس کا دیکھیں فرض کریں یہاں پہ ماں کے ٹیبل میں اب جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ کتنے ٹکڑے ہیں بتائیں سارے کتنے ٹکڑے تھے
दो टुकड़े हैं ना, दो बोले, दो। तो दो टुकड़ों में अगर अब मैं पूछती हूँ, जैसे पहले पूछती थी, तो आपने बताना है माँ क्या है, हुम क्या है। फर्ज करें माँ हुम के बारे में बताएं, माँ हुम में माँ क्या है, हुम क्या है। दोनों इसमें। माँ हाँ, दोनों इस समय, वेरी गुड। अब दोनों आपने ये इसमें। ध्यान रखना है, माँ वाला टेबल और इंदा वाले टेबल में जब भी कोई पूछे तो आपने कहना है दोनों इस समय। अब आपने उसको हर्फ नहीं बोलना, पहले अभी तक हम हर्फ बोल रहे थे। तो बस ये आखिरी दो लफ्ज हैं, इनको जरा याद रखेंगे, दोबारा दोबारा हम बताएंगे आपको, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अच्छा, इंदा, इंदा जो है आखिरी लफ्ज, इंदा, ठीक है, इसका मतलब होता है पास। जैसे मेरे पास ये चीज है, इस तरह। इसकी मिसाल ये देख लेंगे, ये एक जुमला है, कम रियालक इन तक। कम कहते हैं कितने को, हाउ मैनी। रियाल पैसे होते हैं, जैसे सऊदीया में रियाल। कम रियालक कितने पैसे हैं, इन तक तेरे पास। तो ये पास को याद रखने के लिए ये जुमला लिया है, कम रियालक इन तक। जैसे वो जाते हैं उमरा हज करने, तो पूछते हैं कम रियाल, कम रियाल। वो लोग अरबी तो आती नहीं, बस वो दुकानदार से पूछ रहे होते हैं कम रियाल, कम रियाल, कितने का है, ये कितने का है। ये वो वाला कम नहीं है उर्दू वाला कि तुम इसे कम कर दो। वो अलग बात है कि आप उसे बाद में रिक्वेस्ट करके कम करा लें। ये कम वो है कि हाउ मैनी, कितने पैसे। तो कम रियाल है कि इंदा, कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब इसमें ये देखिए, इंदा, इंदा को आपने याद रखना है। अब इसका कैसे बनेगा, आइंदा हूँ, नून पे जरा थोड़ा सा ना वो इख्फा करना है ना। आइंदा हूँ उसके पास, आइंदा हम उन सबके पास, आइंदा का तेरे पास, आइंदी मेरे पास, आइंदा कुम आप सबके पास, आइंदा ना हमारे पास, आइंदा उस औरत के पास। ठीक है, आइंदा हूँ, आइंदा हम, आइंदा का, आइंदी, आइंदा कुम, आइंदा ना, आइंदा। इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अब कौन कराएगा, हैंड रेस करें, आप लोगों ने डाउन कर लिए। जी आयशा कमल आप कराएं। इन इंदाहू इसके पास, उस इंदाहुम इस नहीं, इस उनके नहीं, पास, उसके पास, के पास। उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आप आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हम सब के पास, इंदहा इस औरत के पास। वेरी गुड। आपसे सिस्टर सीमा, आपका हैंड रेज हुआ है पहली दफा, आप कराएं। इंदा हूँ पास, इंदा इनके इन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा तुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास, इंदा इस औरत के पास। दो दो लोग क्यों बोल रहे उसमें भी हैं। आवाज आ रही मैंने ये रीबा आपका माइक शोर कर रहा है, रीबा माइक बंद करें। रीबा, रीबा आप अपना माइक बंद रखें, आपके पीछे बहुत शोर है। अच्छा, दो दो लोग शुरू हो गए थे। सूफिया आप कराएंगे एक दफा बगैर तर्जुमे के, तेजी तेजी से। सूफिया अंबर, अपना माइक इंदहु नहीं नहीं, सूफिया इंदहु अंबर। इंदक इंदी इंदकुम इंदना इंदहा। मेरी आवाज नहीं आ रही सही। ये आपकी आ रही? तो मैंने तो फिर सूफिया अंबर बोला था, आपने करा दिया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये कि सूफिया को नहीं समझ आई शायद, और आपने करा दिया, चलिए उनका माइक अनम्यूट ही नहीं हो रहा। अच्छा, आशी एक दफा कराएं लास्ट इसको अच्छा सा। आशी जावेद। इंदहू के पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। उस औरत के पास, ठीक है, चलें जी। ये हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, इनकी बोलचाल भी देख लेते हैं थोड़ी सी। बोलचाल में देखें, अब ये इंदा, इंदाहू के बारे में ही सवाल आ गया। पहले वो पूछ रहे हल इंदाहू कलम, अभी देखें क्या बना, हल का मतलब क्या, इंदाहू उसके पास, कलम, कलम या कलम, क्या उसके पास कलम है। तो फिर आप क्या कहेंगे, नाम इंदहु कलम। नाम इंदहु नाम कलम। इंदाहू कलम। और इंदाहू की तरफ इंदहु इशारा नहीं बदलेगा, हु का इशारा नहीं बदलता, उधर ही जवाब भी उधर ही देना है आपने। नाम इंदाहू कलम, जी हाँ उसके पास कलम है। अब मैं आप सबसे कहती हूँ, आप सबसे नहीं, उन सबसे, हल इंदाहुम कलम, क्या उन सबके पास कलम है। नाम नाम इंदहु इंदहु कलम। कलम। नाम इंदाहुम कलम, उस वक्त भी इशारा नाम नहीं देना। इंदहु कलम। ठीक है, अब मैं सामने आपसे कहती हूँ, हल इंदा का कलम, क्या तुम्हारे पास कलम है। नाम इंदी का नाम कलम। इंदी कलम। हाँ, इंदकुम का, इंदा का इंदी हो जाएगा। ठीक है, इंदा का इंदी जवाब कलम। इंदी हो जाएगा। अच्छा, अब अगर कुम के साथ करूँ, हल इंदकुम कलम,
नाम इंदा नाम इंदा ना कलम। ठीक है, सब इस तरह प्रैक्टिस करें। का जी कुमना, का जी कुमना, ऐसे बदलता इशारा, का जी में, कुम का ना में। बाकी सारे वही रहते हैं, हु रहता है, हम रहता है। ये बार बार आपको हम हर क्लास में बताते हैं, देखिए याद रहे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद देखें, अब ये देखें हमारे तीनों टेबल हो गए रेडी। अब इसमें बस आपने जो याद रखने वाली बात है, बार बार मैं कह रही हूँ, दोबारा से कह रही हूँ, कि ये जो है ना, ये इला इला वाला टेबल, ये हर्फ है, हर्फ प्लस इसम। ठीक है, ये हर्फ और प्लस इसम, दो टुकड़े, इसके भी दो दो, सबके दो दो ही बनने हैं। और ये जो है माँ और इन, ये जो है ना माँ, ये अलबत्ता इसमें, और दूसरा भी जो हु और हुम है, ये सारे, ये भी इसम है। तो ये जो दोनों है ना, ये फिर इसम हो जाएंगे। इसी तरह इसके भी, और इस तरह अगले वाले के भी, इसम प्लस इसम। ठीक है, इनके जो दो टुकड़े हैं ये भी इसम, और इनके जो दो टुकड़े हैं ये भी इसम। बस ये आपने ध्यान रखना है, ये वाली पूरी लाइन इसम वाली है, ये भी दोनों इसम वाली है, ये अलबत्ता हर्फ वाली है। बाकी सारा वही टेबल है। आपने इसको अब जरा ना, जो अच्छा अच्छा कर सकते हैं वो तीन लोग इसको करवाएं। कौन कराएगा? फरहाना एक आप कराएं, इलई का, वलिया आप कराएं, दूसरा माँ का, और अनम आपका हैंड रेज हुआ है, अनम कराएंगी इंदा का। ठीक है, चलें शुरू हो जाए। तर्जुमे के साथ बाजी। बस एक का तर्जुमा बताएं, पहले लफ्ज का, फिर आगे वैसे ही। ठीक। इलैहि इस उसका उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ, अलैहा उस औरत की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट किसको बोला था? माँ हूँ उसके साथ, माँ हम उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, मेरे के साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ, माहा उस औरत के साथ। माँ का जो है ना, माँ का अगर आप कहेंगे तो फिर आप कहेंगे आपके साथ, अगर आप कहेंगे तेरे साथ तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा तेरे साथ। माई मेरे साथ, ठीक है, के नहीं लगाएंगे फिर बीच में। अच्छा, तीसरा अनम, अनम आप कराएं इंदा का। इंदाहा उसके पास, नहीं, इंदा 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 इंदाहू इंदा इंदाहू हूँ। उसके इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हम सबके पास, इंदाहा उस औरत के पास। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज नोट करें, जब इलई के साथ आ रहा था अभी तक ही और हिम आ रहा था, जैसे पीछे बी के साथ भी ही हिम आया था, फी के साथ भी ही हिम आया था, और अला के साथ भी ही हिम आया था, अलई हिम, फी हिम, और बी हिम, और इलई हिम। लेकिन फिर माँ और इंदा जब दोबारा आए हैं, तो फिर वो हु हम दोबारा वापस आ गए। माँ हु, इसी तरह आइंदा हु, वो हु हम दोबारा। तो ये हु और ही जो है ना, ये समटाइम बदल जाते हैं। ये आपने ध्यान से टेबल लिखने हैं, सोचने हैं, पढ़ने हैं, फिर नहीं इंशाल्लाह भूलेगा। ठीक है ना? तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। चले, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हो गया, ये वाला कंप्लीट तीनों। अब इसके बारे में जो ये बात है वो बार बार आपको बता रहे हैं, इसको याद रखना है कि ये जो है इलई, ये हर्फ है, और ये देखें ये तीनों से हमारे सामने आ गए ना। ये जो पहला है ना, इला इला तरफ वाला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, से याद रखना है, ये हर्फ है। जो माँ, जिसका मतलब साथ है, इन अल्लाह मा साबिरीन, ये जो है ये इसम है। और जो इन द पास, जिसको हमने याद रखा था कम रियालक इंदक से, तो ये जो है ये भी इसम है। चलें, अब आगे आपका टेस्ट हो जाए। अब आप लोगों ने फौरन बोलना नहीं है, पहले सिर्फ लफ्ज को सोचना है सबने। फिर मैं जब कहूंगी तो फिर सबने इशारा करना है, ठीक है? सबने, बेशक मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं फील कर सकती हूँ कि किसने किया है किसने नहीं। सिर्फ सोचें, इलैहि, सोचें जरा भी, कि मीनिंग भी सोच लें और इशारा भी सोच लें। अभी करना नहीं है, इलैहि। अब सब कर लें इला, तो देखें कि इस तरफ ही गया कि नहीं गया। अब जिसका नहीं गया खुद ही बता दे चुप करके कि मेरा गलत हो गया। किसका गलत हुआ है? बताएं। हो गया। क्या क्या किया आपने, क्या किया? इलैहि, मैंने बताएं बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ ना। आप जी बोले, मैं माइक कर दिया। राइट साइड पे हाँ, राइट साइड पे एक उंगली के साथ इलैहि, इसका मतलब क्या होगा? नहीं उसकी तरफ।
उसकी तरफ, वेरी गुड। अच्छा, आप सेकंड वाला लफ्ज सोचें, माना, सोचें, माना, इशारा करें फौरन, माना, कैसा माना, और ये बनेगा? अपनी तरफ सारी रूबियां आनी चाहिए, हाँ, अपनी तरफ सारी उंगलियां, मतलब क्या बनेगा इसका, सब सोचें बताएं। सबकी तरफ। माना, हम सबके साथ, हमारे हम हमारे सबके साथ। हम सबके साथ, हमारे हमारे साथ, साथ, जी हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ। अच्छा, आइंदा का किधर गया इशारा? सामने एक सामने की उंगली, तरफ, उसके इधर बाद, है। उंगली के साथ, वेरी उसके गुड। बाद इन, मतलब क्या आपके होगा? पास, आपके पास। आपके आपके पास, पास, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें, इसी तरह माँ के साथ उन्होंने एक और भी प्रैक्टिस दी है, हलिल्लाहु माहु, क्या अल्लाह उसके साथ है? हलिल्लाहु माहु, क्या अल्लाह उसके साथ है? क्या नाम बोलेंगे? नाम अल्लाह नाम अल्लाहु माहू। नाम अल्लाहु माहु, ठीक है। अच्छा, हलिल्लाहु माहुम, नाम अल्लाहु नाम माहू। अल्लाह नाम अल्लाह माहूम, माहुम, ठीक है। अच्छा, अगर सामने कहते हैं हलिल्लाहु माँ का, नाम अल्लाहु नाम माई। अल्लाह माई, नाम अल्लाह माई, वेरी गुड। माई, हलिल्लाहु माकुम, नाम नाम अल्लाह अल्लाहु अल्लाह माई। माई, नाम अल्लाह मान, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हो गया। अब आप लोगों ने आपके पास पूरा 1 वीक छुट्टियां हैं, अगले हफ्ते क्लास नहीं होगी, और ईद आ रही है, आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक भी। और जो जिल हज के दिन आ रहे हैं, इसमें आपने अच्छी अच्छी सी इबादत करनी है, रोजा रखने की कोशिश करनी है। कोशिश करें कि जो 8 और 9 दोनों जिल हज का रोजा रख लें, जहाँ जिस दिन हज हो रहा उस दिन भी, और जिस दिन अगले दिन यहाँ नौमी हो उस दिन भी, दोनों ही रख लें। तो और ये कि अपना पिछले सारे काम आपने करने, क्योंकि देखें ये भी कुरान का काम है, इबादत का ही काम है। आप अपने सारे लेसन, सारे वर्कबुक, जो आपके पेंडिंग लेक्चर्स हैं, सारे जरूर सुने। और देखें, मैं देख रही थी, लोग माशाल्लाह वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन चैनल की सब्सक्रिप्शन उतनी है, बड़ी स्लो स्लो। हालांकि ये आप लोगों की, जो मैं जहाँ भी यूट्यूब पर लगाती हूँ, ये एक इस क्लास का ही चैनल बनाया गया है, कुरान क्लास की ही सारी कोर्सेज की चीजें हैं, लेकिन आप लोग उसको करते ही नहीं सब्सक्राइब। तो उसे करें जरूर, ज़ाहिर इतना ज्यादा रीच लोगों तक होगा तो फिर उसका फायदा होता है ना। आप लोग उसको सुनते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उसको भी जरूर करें। और अपने किसी सहेलियों को, दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। वो इसलिए कि जो लोग कोर्स नहीं भी कर रहे, उनको लग रहा होगा मुश्किल है जी, पता नहीं अब क्लास में बैठना पड़ेगा ये और वो, एटलीस्ट उनको लेक्चर, आप कोई ना कोई लेक्चर एक भेज दिया करें कि चलो इसको सुनो तुम, बेशक कोर्स नहीं कर रही, ना करो, तो कुछ तो सीखो। अरबी तो जरूर किसी ना किसी से शेयर किया करें, बात किया करें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी पेंडिंग काम। आपका जब छुट्टियों के बाद आप आए, तो सबके होमवर्क पूरे होने चाहिए, ठीक है, सबका काम पूरा होना चाहिए, फिर मैं कोई नहीं एक्सक्यूज सुनूंगी। क्योंकि अब आपके पास पूरा ये वाला वीक और अगला वीक पूरे आपके पास ये बन जाते हैं, तकरीबन 12-13 दिन। तो आपने ये काम जरूर करना है, ठीक है। अच्छा, हमारा एंड पे जो नुक्ता तालीम है, इसको देख लें। और बहुत मजे का, जो हमने लास्ट क्लास में बोला था कि आप जो कुछ याद करते हैं वो आपको भूल जाता है। अगर आप उसको अगले दिन नहीं रिवाइज करते तो 70%, अगर कर लेते हैं तो फिर एक दिन तक याद रहता है, अगर एक दिन बाद रिवाइज कर लें ठीक, वरना वो 70% फिर भूल जाता है। और अगर उसको आप रिवाइज कर लें तो वो फिर एक हफ्ते तक याद रहता है, और अगर एक हफ्ते तक नहीं रिवाइज किया तो एक हफ्ते बाद फिर भूल जाएगा आपको। फिर आप उसको अगर हफ्ते बाद रिवाइज कर लेते हैं तो वो आपको एक महीना याद रहता है। और अगर महीने तक भी उसको रिवाइज नहीं करते तो वो आपको भूल जाता है, अदरवाइज वो 6 महीने तक याद रह सकता है। तो ये तो हमने भूलने का आपको तरीका बताया ना, कि कब कब भूल जाता है, एक दिन बाद, पहले 1 घंटे बाद, फिर एक दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद, फिर 6। एक महीने। अब इसको याद कैसे रखना है? तो ऑफ कोर्स उसी अंदाज में आप याद रख सकते हैं। अगर आप एक घंटे के बाद उसको रिवाइज कर लेंगे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो वो आपको एक दिन तक याद रहेगा। फिर अगले दिन भी थोड़ा सा आप उसको कुछ देख लें, कर लें, तो वो आपको एक हफ्ते तक याद रहेगा। अगर एक हफ्ते बाद भी अच्छी सी रिवीजन कर लें तो वो आपको इंशाल्लाह एक महीने तक याद रहेगा। और अगर एक महीने में भी उसको बार बार आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो 6 महीने तक आपको याद रहेगा। तो ये सारे उसके याद करने के तरीके, इसीलिए फिर हमने ये आपको होमवर्क्स वगैरह दिए होते हैं, सारा कुछ दिया होता है, ताकि फिर आपकी रिवीजन होती रहे। वो जो विकेबलरी कार्ड आपके कोर्स के साथ आया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वक्तन फवक्तन देख लिया करें। ये पीडीएफ स्लाइड्स जो होती हैं ये देख लिया करें, लेक्चर को फास्ट करके यूट्यूब पे फास्ट करके सुन लिया करें, आपको ये भी उसमें से याद हो जाया करेगा इंशाल्लाह। और किसी को बताने से तो फिर बहुत अच्छा याद हो जाता है। तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा देखें 80 वर्ड्स हो गए मुकम्मल, और 26,000 को हमने ये पूछना था क्रॉस कि कर। अगर कोई नए और अभी ज्वाइन करना, ज्वाइन करने में कर सकता है ज्वाइन। तो वो अब वो दोबारा ईद के बाद ज्वाइन कर सकते हैं वो क्लास को।
ज्वाइन करने को तो देखिए उस बंदे की हिम्मत पे है ना, उस बंदी की, कि अगर तो वो अपने पिछले लेसन सारे जी लेक्चर से सुन के तो पूरे कर सकती है तो कर ले जी ज्वाइन। लास्ट वाले हमारे कोर्स में आपको ठीक मैं बताऊं, हमारा मिड क्विज भी हो गया था या पता नहीं 2 दिन बाद होने वाला था। किसी ने यूट्यूब से वो वीडियो देखी, किसी खातून ने, उन्होंने वहां से हमें जी कांटेक्ट किया और कहती मैं ज्वाइन करना है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि 11 लेसन हो चुके हैं, आप कर सकेंगी? कहती मैं कर लूंगी। उस बंदी ने 1 वीक के अंदर सारे लेसन सुने, सारा होमवर्क किया, और 2 दिन बाद जो मतलब उसके 3 दिन 4 दिन बाद हमारा मिड क्विज था, उसने वो दिया, और वो माशाल्लाह उसके नंबर इतने सही आ गए थे। तो मतलब इस तरह लोगों ने मेहनत की और ज्वाइन कर लिया। वो तो अपने पे डिपेंड है, कर सकती हैं तो कर लें, लेकिन जो एक आम बंदा जो पढ़ता ठीक नहीं, है जो बाजी। ज्यादा टाइम नहीं देता, वो तो नहीं कर सकेगा ना, फिर वो तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ठीक है, जज़ाकल्लाह आप लोग खैर। किसी को बताएं ताकि आप लोगों को भी अच्छा याद हो जाए, क्योंकि बताने से चीज़ हमेशा ना याद हो जाती है अच्छी चीज। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें, क्लास खत्म करते हैं, जिसके कोई सवाल है फिर उसके बाद वो कर ले इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह ताला से हाँ दुआ मैम, करती जी। मैंने मैंने पूछना है कि ये सुभाना रब्बी यल अजीम या सुभाना रब्बी यल आला हम करके पढ़ते हैं नमाज में, जी तो हम इसको सुभाना रब्बी अल अजीम पढ़ेंगे या सुभाना रब्बी को नहीं, ये उसको को अलिफ के इसको देखें, अगर आप मिलाएंगे तो फिर यल करके पढ़ेंगे ना। मिलाने के लिए आपको जो यल? पीछे वाली या को मिलाना है ना उसके साथ, तो जी यल जी। पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप हाँ उसको दोनों एक ही। अलग पढ़ेंगे तो रब्बी पे आप रुक गए, फर्ज करें आपने कहा सुबहाना अच्छा, रब्बी, तो फिर अल अजीम फिर अल पढ़ेंगे। अजीम भी कह सकते हैं, फिर आप अलग करके पढ़ सकते हैं। अगर आप रुकी हैं, आपने सही, सांस ली है, तो फिर आप अल अजीम। मतलब दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। हाँ बिल्कुल, नमाज में तो फिर आप अल्लाह से दोनों। बात कर रहे हैं, आप चाहे ठहर ठहर के होली होली करें, चाहे वो तो फिर आपका अल्लाह का मामला है। मिलाएंगे तो अलबत्ता मिलाएंगे तो फिर आपको या से मिलाना पड़ेगा ना, या लजीम पढ़ेंगे आप उसको। जी अल अजीम, ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह। सही, ओके जी। अल्लाह हम दुआ कर लें सब अपने लिए भी, और हम सबको दुआ में याद रखें। इन दिनों में वैसे भी दुआएं कबूल होती हैं, सब एक दूसरे को जरूर दुआ में याद रखें अपनी पढ़ाई के लिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का भी बहुत करें, और ये भी कि अल्लाह ताला हमें मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाए, हमें आमीन अहलुल कुरान में शामिल कर ले, यानी अपने नेक बंदों में, कुरान पढ़ने वालों में शामिल रखे हमें। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे, और हमें तौफीक आमीन दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में बढ़ सकें, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर सकें, अल्लाह की मोहब्बत को पा सकें। तो अल्लाह आमीन। ताला हमें कुरान को इसी तरह पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।